बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने हैं और काफ़ी अहम हफ्ता होगा ये वाला, बकिया 4-5 दिन। उसकी रीज़न है कि कुछ चीज़ें सेट की जा रही हैं और उसकी वजह यह है कि जो कुछ इस वक्त मुल्क में आग लगाई जा रही है और जो लगाई जा चुकी है मुल्क में आग, वो आग ज़्यादा देर तक शायद या सिस्टम भी बर्दाश्त ना कर सके और कोई भी बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि बहुत हो गया। गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। और आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज तलब की गई थी, और वो फ़ौज इस मकसद के लिए तलब नहीं की गई थी कि वो लोगों के घरों में 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद उस फ़ौज को इस्तेमाल करे कि वो लोगों के घरों में जाएं, छापे मारें और छापे मार के वहाँ से लोगों को उठाएं, बेडरूम्स तक पहुँच जाएं, तोड़ फोड़ करें और ख़वातीन को, माँ को, बहनों को, बेटियों को, सबको बेइज्जत करें। ये इसलिए 245 नहीं लगाई जाती और उसी 245 का सहारा लेके आर्टिकल 245 के तहत जो फौज तलब की गई है सिविल इंतजामिया की मदद के लिए, उसी सहारा लेके अदालतों में बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं और अदालतों के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा और अदालतें फैसले देती हैं। गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, गैर कानूनी तौर पे नज़रबंदियां हो रही हैं और उसके बावजूद इवन खवातीन सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि ऐसा कोई बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुआ कि जो इस वक्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज है। इसलिए क्योंकि लड़ाई जो है, ये सब कुछ हो रहा है इंतकाम, और इंतकाम किससे लिया जा रहा है? इंतकाम लिया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम से। गौर तलब बात है कि 25 करोड़ का मुल्क है और 25 करोड़ मुल्क की जो लेटेस्ट आखिरी जो आया है, आखिरी जो सर्वे किया गया है, आखिरी रिपोर्ट मुस्तनद सर्वे, और उसके मुताबिक 70% अवाम एक तरफ खड़े हैं और वो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं। उन 70% अवाम के खिलाफ एक क्रैक डाउन किया जा रहा है, एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, गैर अलानिया फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। घर घर तलाशी ली जाती है जियो फेंसिंग के जरिए। जो मोबाइल फोन्स हैं उनकी लोकेशन देख के जियो फेंसिंग के जरिए लाखों नहीं हजारों लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अदालतें बुनियादी इंसानी हकूक की मुहाफिज होती हैं, वो एक्ट करती हैं, लेकिन उनके फैसलों पर भी अमल नहीं हो रहा। क्या ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ये सब कुछ करवा रहा है? क्या 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद में इतनी सख्त है? क्या उनमें इतनी जरूरत है कि वो अदालतों के फैसलों को ना माने? ये बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हुक्मरान इत्तेहाद के लोग जो हैं, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी और जुडिशरी को भी ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि ये हम नहीं हैं, ये वो हैं। ये मैं आपको बावसूख ज़राए के मुताबिक, मुस्तनद इत्तला के मुताबिक, ये आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल लोग जो हैं वो आला अदलिया को बता रहे हैं, आला अदलिया को भी बता रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बता रहे हैं और इमरान खान साहब को भी बता रहे हैं कि ये हम नहीं हैं, ये वो हैं और ये सब कुछ वो कर रहे हैं। और उनकी क़यादत कौन कर रहा है? उनकी क़यादत हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब। अब जन आसिम मुनीर साहब की मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या वजह है कि इतना ज़्यादा बिल्कुल उनका टेम्परामेंट जो है वो लूज़ कर चुके हैं और इस हद तक लूज़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को ख़त्म करने के चक्कर में, उनको पॉलिटिकली आइसोलेट करने के चक्कर में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के इज़्ज़तदार शहरी जो हैं वो महफूज ही नहीं हैं। और ये एक नफ़रत फ़ौज और अवाम के दरमियान, एक नफ़रत की पूरी फसल हम बो रहे हैं, पूरी की पूरी फसल बो रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत में। क्योंकि ये एक दफ़ा जो एक नफ़रत का बीज जो बोया जाता है, ये ख़त्म नहीं होता, ये क्रश नहीं होता। फिर ये जब बीज बोया गया तो ये खुद ब खुद इसकी आबियारी होती है और जो कुछ हमारे सामने नज़र आ रहा है इससे बहुत बड़ा एक मैसेज है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, शेख मुजीबुर रहमान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी लीग और जो कि मशरकी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ढाका में, चट्टागांग में बंगालियों के खिलाफ जिस तरीके का बेरहम ऑपरेशन किया गया था, फौजी ऑपरेशन और एलानिया फौजी ऑपरेशन किया गया था, और वो भी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे किया गया था और 245 के तहत ही किया गया था, उस ऑपरेशन के बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन यहाँ पे इस वक्त हो रहा है। शीरी मज़ारी, मलिका बुखारी,
ملکہ بخاری بیرسٹر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، وہ اس وقت غیر قانونی حراست میں ہیں۔ شیریں مزاری، ڈاکٹر شیریں مزاری پروفیسر ہیں اور وہ بھی غیر قانونی حراست میں ہیں۔ 4 دفعہ عدالت رہا کرتی ہے، چوتھی دفعہ پولیس کی گاڑی باہر ہوتی ہے اور ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض خان، وہ حراست میں ہیں، غیر قانونی حراست میں ہیں، کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کس کے پاس ہیں۔ انم شیخ خاتون جرنلسٹ ہیں، وہ گرفتار ہیں۔ لاہور میں جرنلسٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور رپورٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے، ڈرائیورز کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے والدین کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی ماؤں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا، یہ کوئی عام یہ جمہوری دور تو نہیں ہے، یہ آئینی حکومت کے دور میں تو نہیں ہوتا، یہ جمہوری دور کے حکومت میں نہیں ہوتا۔ یہ سارے کا سارا کون کروا رہا ہے؟ اور حکومت یہ بتا رہی ہے کہ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ہدایت پر سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی آنکھ جھپک نہیں رہا۔ یہ سارا کے سارا یہ ظلم آخر کب تک اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ آخر پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو نام لینے والے ہیں، انہوں نے آخر ایسا کیا قصور کر دیا ہے؟ وہ اپنا ایک آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں، کیونکہ لیٹسٹ جو آخری سروے کیا گیا، مستند سروے، اس میں 70% لوگ اور 25 کروڑ کا ملک ہے، اگر اس کی 70% آبادی ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے اور جمہوری اور آئینی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور وہ بھی اپنا ووٹ کا حق مانگ رہی ہے، اور وہ 17 کروڑ آبادی بنتی ہے، 17 کروڑ آبادی بنتی ہے۔ آپ 17 کروڑ عوام کو گاؤں گاؤں، گھر گھر، گلی گلی ایک بے رحم قسم کا ایک خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس لیے آزادی لے کے دی تھی؟ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اس طریقے سے سارا کچھ کیا جائے؟ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں، فلور آف دا ہاؤس کہہ گیا، اور انہوں نے اتنی خطرناک بات کر دی ہے، میں پچھلا بلاگ سن لیے، اس میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذاتی لڑائی ہے۔ یہ تو جناب DISI جب تھے آرمی چیف، اس وقت بشرا بی بی کی کوئی شکایات آئی تھیں، وہ لے کے آئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس، انہوں نے اس بنیاد پہ ان کو ہٹا دیا۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے۔ وہ اب شہباز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے یہ نئی آگ لگا رہے ہیں، اور یہ ایسی آگ ہے کہ سوچ نہیں سکتا کوئی، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی لڑائی ہے۔ یہ آرمی چیف جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ ذاتی انتقام لے رہے ہیں، اپنا ذاتی بدلہ لے رہے ہیں۔ تو پھر فوج اور فوجی وقار اور فوج کا ادارہ وہ کہاں گیا؟ یہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز، عدلیہ کو بھی کیوں کنارے لگایا جا رہا ہے؟ ان کی آڈیوز کیوں لیک کی؟ ان کی آڈیوز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد لیکس کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر پورے کا پورا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو بھی فیصلے کرنے سے کون روک رہا ہے؟ یہ تو ہم ارشد شریف مرحوم جو ہیں، شہید ارشد شریف، بلکہ وہ بھی ایک کہتے تھے وہ کون تھا وہ کون ہے۔ تو یہ سارا کچھ ایک تو یہ تو جنرل باجوہ صاحب سے بھی کوئی پلس کام ہو رہا ہے، کیونکہ جنرل ایوب خان آئے تھے، اعلانیہ مارشل لا لگایا تھا، جنرل ضیاء اعلانیہ مارشل لا، جنرل جاہیہ اعلانیہ مارشل لا، جنرل مشرف اعلانیہ مارشل لا، لیکن اس وقت تو اوپر ایک حکومت موجود ہے، اوپر ایک جمہوری حکومت ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن وہ سب کے سب بالکل ختم ہے۔ اور اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کے راستے میں جو رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو آپ بلڈوز کر دیں۔ اور اب ایک آڈیو لیکس کے بارے میں ایک کمیشن بنا دیا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، اور جسٹس افغان ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس۔ انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا۔ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو لکھتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں نام دیں۔ ان سے نام ہی نہیں لیے، خود بخود ہی بنا لیے۔ اور جسٹس قاضی فائز صاحب کی، اب جسٹس قاضی فائز صاحب نے آج فرسٹ ٹائم پہلے دن ہی ہیئرنگ کی، اور اس میں بہت ساری باتیں، وہ پہلے اپنی صفائیاں بھی دیتے رہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کام بھی سٹارٹ کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کو تحقیقات، اور اس میں جو پہلا سوال ہے، یہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے؟ یہ کون ریکارڈنگ کرتا ہے؟ یہ آڈیو ریلیز کون کرتا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے 9 مئی کے واقعات ہوں یا پھر 9 مئی کے واقعات ہوں، ایون ریڈیو پاکستان پشاور کے اندر کی جو فوٹیج ہے وہ کس نے دی ہے؟ وہ میڈیا کو کون ریلیز کر رہا تھا؟ 9 مئی کے واقعات کی ویڈیوز کون ریلیز کر رہا تھا؟ یہ سارے کا سارا کون پیچھے مینیج کر رہا ہے چیزیں؟ یہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی ہے، بہت بڑی کانسپیریسی ہے۔ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی ہے، جوڈیشل انویسٹیگیشن ہونی ہے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا دال میں کتنا کالا ہے یا پھر دال پوری کی پوری دال کالی ہے۔ بہرحال وہ کمیشن بھی چیلنج کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ کس کے خلاف؟ یعنی کہ جوڈیشل کمیشن تحقیقات کس کے خلاف کر رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ 14 مئی کا آرڈر سنانے والے ہیں۔ 14 مئی پنجاب میں الیکشن، خیبر پختونخوا الیکشن، اس کا فیصلہ سنانا ہے، اس لیے ان کو بھی بک کر دیں۔ اس کے بعد
جسٹس اعجاز الحسن صاحب ان کو بھی بک کر دیں، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، یعنی کہ جو جج جو ہیں وہ ہمت کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، ان سب کو آپ فارغ کر دیں۔ اور 9 ججز کے خلاف کمپلینٹ فائل کر دی گئی ہے، 9 ججز کے خلاف انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان، اور وہ بھی ایک ڈمی لوگوں کے ذریعے اور مشکوک لوگوں کے ذریعے، ان کے ذریعے کمپلینٹس فائل کی گئی ہیں، یعنی جوڈیشری کو دبایا جا رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، 5 آنریبل ججز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی چیف جسٹس آف پاکستان سے آ کے ملے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرا 9 سال کا کیریئر ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل 9 سال کا کیریئر ہے، لیکن آپ اس 9 سال کے کیریئر کو بچا کے رکھیں۔ آپ نے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اگر آپ کی سپریم کورٹ میں اس وقت آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان بھی بننا ہے، یہ ذرا سوچ کے رکھیں تھوڑا سا۔ اب اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا کیونکہ یہ بات ہے ہی غلط بنیادی طور پہ، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ یہ تو پورے کا پورا وہ تارڑ پلان فلاپ ہوا، کوئٹہ سازش، وہ سارے کا سارا جب پلان فلاپ ہوا تو اب یہ ایک نیا کام شروع کر دیا گیا، اور مقصد یہ ہے کہ آپ نے 14 مئی کا آرڈر نہیں، آپ نے 14 مئی کا فیصلہ نہیں سنانا۔ دوسرا ایک اور کام کر دیا گیا، 245 کے تحت یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، آرٹیکل 245 کے تحت فوج آئی ہوئی ہے، اور ہائی کورٹس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتے کیونکہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج آئی ہے۔ کیا ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے؟ بتا دیا جائے کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے، ججز کو کہا جائے کہ آپ PSC کے تحت حلف اٹھائیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ، اس کو بھی عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا۔ اس کی وجہ ہے کہ آرٹیکل 245 کا سہارا لے کے اس وقت ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، اور گھر گھر تلاشی، گھر گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جرنلسٹ بھی محفوظ نہیں ہیں، اور لاہور کے جرنلسٹ ان کو جو کہ اس وقت ڈیوٹی دے رہے تھے، اور ایک لاہور پولیس کی اور پنجاب پولیس کی تو چاندی ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس وقت 10,000 سے زیادہ جو قیدی ہیں، سیاسی قیدی، وہ جیلوں میں قید ہیں۔ تو کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب، معاملہ کیا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ قبر جو ہے نا، قبر وہ کھودی جا چکی ہے۔ قبر کھودی جناب باجوہ صاحب قبر کھود کے جا چکے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر کے گئے ہیں، وہ آرام سے پرسکون بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور PDM کو بھی پتہ ہے، PDM کی ساری جماعتیں بتا چکی ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد کیا تھا، یہ رجیم چینج کیا تھا، ہمیں کس طریقے سے بتایا گیا اور کیا کیا ہم سے کروایا گیا، یہ بتا چکے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان کو آرٹیکل 6 وہاں سے شروع کیا جائے، نہ وہ کام ہوتا، نہیں سارا کچھ جو ایونٹس ہو رہے ہیں، اب ان حادثات ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، یہ نہ ہوتے۔ تو وہ ایک کھلواڑ کر کے گئے ہیں، ایک قبر کھود کے گئے ہیں، وہ خود تو بچ نکلے، اور اب اس قبر میں آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو عالمی سطح پہ بہت درخواستیں آئیں، لیبیا نے بھی کہا، سعودی عرب نے بھی کہا، کنگ فیصل تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو آپ ہمیں لے جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی کانفرنس کی تھی، اور وہ اس وقت بھارت ان کا اثر و رسوخ تھا، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، یا تو میں اس قبر میں جاؤں گا یا ذوالفقار علی بھٹو جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی۔ تو یہ ہوا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی آج تک، ان کی قبر جو ہے ان کی روشن ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ ایک قبر ہے اور بندے 2 ہیں، اور یہی کام پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے 2 ہیں، میں یا نواز شریف صاحب، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو باغی اور عمر قید کی سزا، اور اس کے بعد پھر سرور پیلس 10 سال کے لیے معاہدہ کر کے ان کو فارغ کر دیا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن جو ہوا تاریخ گواہ ہے کہ کیا ہوا۔ تو اس لیے جناب قبر ایک ہے، ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ قبر ایک ہے، اور وہ اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب 70% پاپولیرٹی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا، عوامی طاقت ان کے پاس ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، اور عوام نے اسے ثابت کر دیا ہے کہ اب سیاسی رہنما جو ہیں ان کو اس طریقے سے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ماضی تھا، گزر گیا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سابق وزراء اعظم کو، منتخب وزراء کو، منتخب وزراء اعلیٰ کو اس طریقے سے آپ ان کو اٹھائیں اور ان کو بے عزت کریں اور بے توقیر کریں اور اپنی تسکین کریں، ان کے گریبان پکڑیں اور گریبان پکڑ کے پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم طاقتور ہیں۔ تو وہ رد عمل ہے، یہ 75 سال کا رد عمل ہے۔ یہ نواز شریف کا بھی، نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، محترمہ بے نظیر کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ زرداری صاحب پہ ہوا، جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، جو کچھ شیخ مجیب صاحب کے ساتھ ہوا، جو کچھ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہوا، یہ اس سارے کا رد عمل ہے۔ وہ سارے کا سارا عوام جو ہے بھرے پڑے ہیں، اور یہ نوجوان نسل ہے جو پڑھی لکھی ہے، اور یہ نوجوان نسل جو پڑھی لکھی ہے وہ ساری ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہماری دستہ گزارش ہے کہ جناب آپ واپس آئیں
اور اس مملکت کو ایک آئین اور قانون کے تحت چلائیں، جوڈیشری کو عدالتی فیصلوں کو تسلیم کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں اور واپس جس ادارے کا جو کام ہے وہ کریں، کیونکہ عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے، استدعا ہے کہ اس کو اس طرح سے نہ کریں، کیونکہ لوگ یہ برداشت نہیں کر رہے، کیونکہ پاکستان کے عوام عزت دار قوم ہے اور وہ عزت سے رہنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنی آزادیاں انجوائے کرنا چاہتے ہیں جو آئین اور قانون نے ان کو دی ہیں۔ یہ ظلم جو ہے، یہ ظلم اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ظلم معاف نہیں کرتے، اور یہ واقعتاً ظلم ہو رہا ہے، یہ واقعتاً ظلم ہو رہا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب اور جید علماء کرام وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم مت کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔